and a very warm welcome to News Edge with Faria Idris. इलेक्शन से कबल माजी की तरह फिर से नए अलायंस बनना शुरू हो गए हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी कई अलायंसेस बने, लेकिन पीपल्स पार्टी से सिंध छीना नहीं जा सका। पीपल्स पार्टी मुसलसल 15 साल से सिंध में बरसरे इक़्तिदार है। बिला शिरकत गैर हम कह सकते हैं उनकी हुकूमत रही है। करप्शन के इल्ज़ामात के बावजूद हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने सिंध से वोट हासिल किया और हुकूमत बनाई। इस बार इलेक्शन से कबल पीपल्स पार्टी से एक बार फिर सिंध छीनने की कोशिश नजर आ रही है। चंद दिन कबल MQM ने GDA के साथ इत्तेहाद किया और सिंध में इक़्तिदार का दावा किया। आज नून लीग और MQM पाकिस्तान ने नया इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया है। MQM की क़यादत ने आज नवाज शरीफ और नून लीग की क़यादत से मुलाकात की और अगला इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान किया। ख्वाजा साद रफीक साहब ने थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ज़रा देखिए। हम 8 फरवरी का इलेक्शन एक रवादारी के माहौल में लड़ने जा रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है MQM और मुस्लिम लीग नून की रिलेशनशिप का, सच्ची बात यही है कि जब हम इकट्ठे हो रहे थे तभी हमारे माबैन ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि हम इंतखाबी अमल में इकट्ठे जाएं। बाकी सियासी जमातें जो हैं, अभी चूंकि सिंध स्पेसिफिक बात हो रही है, उनसे भी हमारे रवाबित हैं, बात होगी और इंशाल्लाह चंद दिन में आपको, जैसे उन्होंने कहा, अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने नवाज शरीफ को खित्ते का सीनियर लीडर करार देते हुए कहा कि आज मुल्क को मुश्किल फैसलों की जरूरत है। लेट्स वॉच मुस्तफ़ा कमाल। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस रीजन के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं, लोग उनको रह भी, जो उनको तजुर्बात हो गए हुकूमत में रहने के, निकाले जाने के, वो किसी और को शायद नहीं हुए। तो आज पाकिस्तान को हम ये रुदाद लेकर आए हैं यहाँ पर कि भाई इस मुल्क को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मुश्किल फैसलों की जरूरत है और वो फैसले पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों ने करने। सिंध में नया इत्तेहाद बन रहा है। ये इत्तेहाद किस हद तक कामयाब हो सकता है और माजी में सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ वोट बैंक को कितनी पजीराई मिली है, इस पर एक नजर डालते हैं। 2013 के जनरल इलेक्शन में सिंध की कौमी असेंबली में 61 नशिस्तें थीं। 61 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने 35 नशिस्तें हासिल की, MQM ने 19, फंक्शनल लीग ने 4, जबकि नून लीग, PTI और नेशनल पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त हासिल की थी। 2013 के जनरल इलेक्शन में सिंध असेंबली की कुल 130 नशिस्तें थी। 130 में से 71 पीपल्स पार्टी, 38 MQM, 7 फंक्शनल लीग, जबकि 3 नशिस्तें PTI और तहरीक इंसाफ ने हासिल की थी। 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को सिंध से 44,68,000 वोट मिले, MQM को 24,06,000, PTI को 8,52,000, जबकि नून लीग को 4,96,000 वोट मिले थे। 2018 का इलेक्शन आया, सिंध की कौमी असेंबली की कुल 61 नशिस्तें थी। पीपल्स पार्टी ने 36, तहरीक इंसाफ ने 15, MQM ने 6, जबकि GDA 2 नशिस्तें हासिल कर पाई। 2018 में सिंध असेंबली की नशिस्तों की कुल तादाद 130 थी। सिंध असेंबली की 76 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती, 23 नशिस्तें PTI, 16 MQM, GDA की 11 नशिस्तें थी। 2018 में पीपल्स पार्टी ने 38,71,000 वोट लिए, PTI को 16,99,000 वोट मिले, MQM को 5,54,000 वोट मिले, जबकि नून लीग को 2,59,000 वोट मिले हैं। एक जानिब सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद तवाना हो रहा है, तो दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से इत्तेहाद से डरने के बजाय मुखालिफिन को वेलकम कर रहे हैं। लेट्स वॉच हिम। जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा, तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। और उनको हम किसी को मना नहीं करते, हम सबको कहते हैं कि अपनी सियासत आप करें, हमारी सियासत अपनी है, हमारी फिलॉसफी अपनी है, आपकी फिलॉसफी अपनी है। हमें अपनी कब्र पे, अपनी पॉलिटिक्स पे उस तरफ चलना है, चाहे दुनिया की कोई भी पॉलिटिक्स हो, हमारी पॉलिटिक्स अवाम की पॉलिटिक्स है। साहब, I'll start with you. MQM और नून लीग का इत्तेहाद कितना बड़ा चैलेंज होगा पीपल्स पार्टी के लिए? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज का ये राइट है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर इत्तेहाद बनाएं या हुकूमत वर्किंग रिलेशनशिप से बनाएं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं जरदारी साहब की बात दोहराऊंगी कि बहुत अच्छा जब पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान मुकाबला होता है,
تو جمہوریت اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے اور پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کا کلچر جو ہے وہ پروان چڑھنا چاہیے. اب رہی بات دیکھیے نون لیگ کی اور MQM کی, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف کراچی اور حیدرآباد کی سطح پہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ایک نیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, لیکن جو دیہی سندھ ہے, شہری سندھ پہ بات کر رہے ہیں جتنا میں نے ٹی وی دیکھا, اگر ادروائز دیہی سندھ میں یہ سب لوگ GDA میں شامل ہیں. GDA میں PTI بھی ہے, GDA میں نون لیگ بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, MQM بھی ہے, اور سندھ کی اور بھی مختلف جماعتیں اور فنکشنل لیگ ان کو ہیڈ کرتی ہے, یہ ہے GDA. تو وہاں پہ یہ آلریڈی GDA کا پارٹ ہے, اور یہاں پر بھی اگر انہوں نے اس سے کیا ہے تو ان کا رائٹ ہے یہ کہ وہ کسی سے بھی کر سکتے ہیں. بٹ اگر اجازت دیں شعلہ صاحبہ, سعید غنی نے دونوں کو پیر بھائی قرار دیا ہے, بڑی سخت ٹویٹ کی انہوں نے کہا نون لیگ سے اتحاد سے ثابت ہو گیا کہ MQM کراچی کی سیاست کا مردہ گھوڑا ہے. MQM ہمیشہ سے تنہا الیکشن لڑنے کا دعویٰ کرتی تھی, MQM نے ثابت کر دیا کہ اب اس میں الیکشن لڑنے کی سخت نہیں ہے, کیونکہ مین سٹیک ہولڈر اگر کہا جائے ون آف دا مین سٹیک ہولڈر وہ MQM ہی ہے. PMLN کا تو سندھ میں کبھی بھی اتنا بڑا سٹیک نہیں رہا, تو کیا یہ ریفلیکٹیو ہے MQM کی کمزوری کا؟ اچھا دیکھیں, MQM جو ہے وہ ہمیں دیہی سندھ میں نہیں ہوتی تھی, کراچی میں اور حیدرآباد میں ہمیں ظاہر ہے کہ MQM کا ایک مضبوط گڑھ تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیاں آئیں. ایک MQM بھی آئی, اور سب سے حیران کن مرحلہ جب PTI کو ظاہر ہے جس طرح لایا گیا تھا تھرڈ آپشن کہہ کر, انہوں نے ان سے گلہ کیا اور پھر ان کے ساتھ جا کے خاموشی سے حکومت میں بیٹھ گئے. تو اس کے بعد اب ان کا یہ کام کرنا کہ انڈیپینڈنٹ ہونے کے بجائے لڑنا, اس پہ لوگ ضرور باتیں کریں گے, لیکن یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ہے یہ ووٹر کا مسئلہ ہے کہ وہ ان کو کیسے انالائز کرے. اور رہی بات فیڈرل گورنمنٹ میں پہلے بھی مسلم لیگ کے ساتھ وہ رہے ہیں, اور یہ الگ بات ہے کہ جب ہم موشن آف نو کانفیڈینس پیش کر رہے تھے تو اس میں گارنٹی وہ زرداری صاحب سے ہی مانگ رہے تھے, لیکن جیسے کہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا معاہدہ ہو گیا تھا, تو زرداری صاحب سے بھی لیکن گارنٹی مانگی گئی تھی. کس چیز کی مجھے نہیں معلوم, لیکن 2 دفعہ ملے. رائٹ. سو مائزہ حمید صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. نون لیگ کا تو یہ کہنا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی الحاق نہیں کریں گے, لیکن آج MQM سے اتحاد ہو گیا. جو آپ لوگوں کی ہسٹری رہی ہے دونوں جماعتوں کی, آن ریکارڈ ہے جو باتیں کہی جا چکی ہیں MQM کے حوالے سے, اس وقت ہم اس کو میرج آف کنوینئنس کہیں گے یا میرج آف انکنوینئنس کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو فریا. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو پیلسٹائن میں ہو رہا ہے بہت بروٹل ہو رہا ہے, اور اس کو کنڈیم کرنا چاہوں گی, بیکاز دن بدن جو ہے وہ بچے مائیں جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں, اور بہت زیادہ جو ہے موت کے گھاٹ بھی چڑھ گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس بات پہ بات کرنا ضروری ہے کہ ہمیں اس بات پہ بے حد افسوس ہے. اب جو دوسری آپ نے بات کی سندھ کی اور MQM کی, دیکھیں ہم نے ڈے 1 سے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے جو معیشت جو ہے ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے, ہم اس کے لیے جو ہے ہر صوبے سے جو ہے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کوئی بھی آ کے ہمارے ساتھ ملنا چاہتا ہے, بات کرنا چاہتا ہے, جو ہے وہ اس میں الیکشنز میں حصہ ان کا ڈلنا چاہتے ہیں, تو وہ ہم ان کو روکتے بھی نہیں ہیں, ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. آئی تھنک کہ سندھ میں MQM کی ان روڈز کافی ہیں. تو جس طرح شیلا نے کہا کہ رورل میں نہیں ہے لیکن اربن میں ہے, تو اگر یہ جو سیٹ کا ہوگا ایڈجسٹمنٹ, اس سے جو ہے آئی ایم شیور PMLN کو کافی فائدہ ملے گا. تو آئی تھنک اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشنز میں جا رہی ہے, اس نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ
کس پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ون ون جو ہے ایک میرج آف کنوینئنس کر سکتی ہے؟ شاہدہ نظر صاحبہ، اگرچہ ایک الائنس ہے ایم کیو ایم کا اور پی ایم ایل این کا، آپ لوگوں کی بھی تھوڑی سی پوسچرنگ اب پی ایم ایل این کے خلاف ہے، لیکن آپ الائنس میں رہے ہیں پی ایم ایل این میں، کیا اس الیکشن کے بعد ہم ایک الائنس اور دیکھ سکتے ہیں دوبارہ پی ڈی ایم کی طرح کا جس کو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی؟ اچھا دیکھیے، پی ڈی ایم میں ہم نہیں تھے، ہم تھوڑا عرصہ پی ڈی ایم میں رہے، لیکن آپ نے سپورٹ کیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو اور پی ایم ایل این کی پرائم منسٹر کو؟ ہم نے پاکستان کو سپورٹ کیا کیونکہ ہمارے درمیان ہمیشہ نظریاتی اختلاف تھا. جب ہم کچھ عرصے پی ڈی ایم کا پارٹ بھی رہے تو گلگت بلتستان میں ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا، اور جب ہم پی ڈی ایم کا پارٹ نہیں تھے جب بھی ہم سپورٹ کر رہے تھے. پاکستان انتہائی مشکل ترین حالات سے گزر رہا تھا اور گزر رہا ہے. معاشی طور پر آپ دیکھ لیں ابھی بھی ہمیں بڑے مسائل ہیں. اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ سمجھا کہ وہ اس وقت اپنی سیاست ایک جگہ رکھ کر جو پاکستان کی کریڈیبلٹی ہے دنیا کی نظر میں کہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے مکر گئی ہے، اس کے دوست ممالک کے ساتھ چھوڑ گئے تھے، تو یہ ایک اتنا بڑا چیلنج تھا کہ پاکستان کو سری لنکا بنانے کی خواہش شروع کر دی گئی تھی. تو یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم بڑھے، لیکن ہماری سیاست میں ہمیشہ رواداری احترام ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن ہم نے کیا ہے کہ کسی بھی غیر آئینی طریقے سے کسی بھی حکومت کو نہیں گرایا جائے گا. اور دیکھیں میں بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں کہ کراچی میں اور حیدرآباد کے شہری علاقوں میں ایک زمانہ تھا کہ ایم کیو ایم کا بہت ٹوٹی تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت مسائل رہے. اب وہ حالات نہیں ہیں، اور 2018 کے الیکشن میں تو ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی بہت نقصان پہنچا، اور اب جو بلدیاتی الیکشن تھے اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو آئندہ ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اپنے ابھی یہ یونائٹ ہو گئے ہیں، ورنہ بہت مسائل آ رہے تھے. مصطفیٰ کمال گروپ الگ تھا، فاروق ستار الگ تھے، بہادر آباد الگ تھا. تو اس وجہ سے مسئلے رہے، لیکن یہ اب ان کے انٹرنل میٹر ہیں کہ وہ کس طرح یونائٹ ہو کر اور نون لیگ کے ساتھ مل کر اپنا ایک سسٹم کرتے ہیں. ہمیں اس کی ہے کہ اچھا مقابلہ ہوگا. رائٹ. امین الحق صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. الائنسز بنتے ہیں الیکشن سے پہلے، لیکن ایک تو جو بات سعید غنی صاحب نے کی کہ جو ایک کلیم تھا متحدہ قومی موومنٹ کا، اینڈ ظاہر ہے متحدہ قومی موومنٹ اپ اینڈ ڈاؤن سے گزری ہے، لیکن وہ کلیم کہ آپ کا کلیم ہے کراچی پہ، خاص طور پہ حیدرآباد پہ آپ اکیلے پل کر سکتے ہیں الیکشن، وہ کلیم کو تو آج دھچکا پہنچا ہے، آپ کو الائنس کی ضرورت آئی. دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ کیا فائدہ کیا ہوگا متحدہ قومی موومنٹ کو پی ایم ایل این کے ساتھ الائنس کر کے؟ دو چیزیں ہیں فریہ. سب سے پہلے جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے اس دعوے کو دھچکا پہنچا ہے کہ وہ شہری سندھ کی اقلیتی بڑی سیاسی جماعت ہے کراچی، میرا خیال ہے ایسا جہاں تک شہری سندھ ہے، ہم اگر کہتے ہیں کہ کراچی میں بھی، حیدرآباد میں، میر فخر میں ہمیشہ پچھلی 3 دہائیوں سے کامیابی حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کبھی نواب شاہ کی بھی، کبھی حیدرآباد کی بھی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتتے بھی رہے آف اینڈ آن. تو اسی لیے ایم کیو ایم کا کلیم ہے. یس، جہاں تک یہ کلیم کا تعلق ہے، ہم اسے ہمیشہ ہر دور میں حقیقت میں تبدیل بھی کرتے چلے آئے جب الیکشن ہوتا ہے. دیکھیں آج اگر ہم نے پی ایم ایل این کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے آج صبح، جو بڑے میاں صاحب کی دعوت پہ ایم کیو ایم کے خصوصی وفد جو ہے خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں لاہور گیا ملاقات کی، تو ہم نے 2-3 چیزیں اس میں رکھی ہے کہ قومی سلامتی کے امور پہ گفتگو ہوئی ہے کہ ملک کو موجودہ بحران سے کیسے باہر نکالا جائے. اس کے لیے 2-3 چیزیں پہ ڈسکشن ہوئی ہے. نمبر 1 کہ یس، وہ جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر سے بہتر کیسے کیا جانا ہے. نمبر 2 جو سیاسی ہلچل، سیاسی حرارت پائی جاتی ہے، اس کو کیسے نیچے لایا جائے، اور اگر ان کیس کوئی کوئی آئینی بحران پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی کس طرح مل کے بہتر سے بہتر کیا جائے. اگر ان 3 چیزوں پہ تو میرا خیال ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. ہاں، ساتھ ساتھ اگر آپ ایم کیو ایم کے فریہ پچھلے 30 سالوں کی سیاسی فائدہ بھی بھائی، آپ کو سیاسی فائدہ کیا ہوگا؟ میں سیاسی پہ آ رہا ہوں، میں سیاسی فائدے پہ آ رہا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم کے پاکستان کے 30 سالہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں گے
تو MKM نے کبھی کسی کے ساتھ الیکشن الائنس نہیں کیا، بلکہ اور آج بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو وعدہ کر دینا چاہتا ہوں کہ MKM اپنے انتخابی نشان پتنگ پہ ہی الیکشن لڑے گی۔ ہاں، مختلف علاقوں میں جو چیزیں آؤٹ اسکرٹ آف دا کراچی ہے، انٹیریئر سندھ یا پنجاب کے کچھ علاقہ ہے، تو یقیناً وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ماضی میں بھی اگر 1988 کے الیکشن دیکھیں گے، 90 کے الیکشن دیکھیں گے، 93 کے الیکشن دیکھتے ہیں، 2003 کا دیکھتے ہیں، 2013 کا یا 2007 کا، میرا خیال ہر دور میں ایک لوکل لیول پہ MKM کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے سے دونوں تھوڑی سی روشنی ڈالی امین حق صاحب کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا تو آپ کی شارٹ سیٹس ہوں جو آپ کو لگ رہا ہو اس وقت، کیا آپ سمجھتے ہیں آفٹر دا بوائیکاٹ یا سارے حصے بکھرے ہونے کے بعد دوبارہ MKM اتنی پوزیشن میں ہے کہ وہ کلیم کر سکے کہ یہ سیٹیں تو ہماری ہی ہیں؟ اور کیا PMLN کی جو سیٹیں پنجاب میں ہوں گی، کیا وہ آپ سے وہاں پر الائنس کریں گے؟ کدھر ہوگا یہ الائنس؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہاں ہوگی؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، MKM نے کیا فیصلہ کیا؟ MKM نے فیصلہ کیا کہ پورے پاکستان میں الیکشن لڑے گی۔ ہم پنجاب میں بھی لڑنے جا رہے ہیں، KPK میں بھی لڑیں گے، اور میرا خیال بلوچستان کے اندر بھی، اور شہری سندھ میں بھی ہمارا آلریڈی ایک مضبوط اسٹرکچر موجود ہے، پورے سندھ کے اندر ہے۔ دیکھیں دو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، شہری سندھ کے ساتھ ساتھ دیہی سندھ بھی موجود ہے ہمارے پاس۔ اور اگر آپ اگین میں کہتا ہوں پچھلے 8 الیکشن کو قومی صوبہ اسمبلی کے ریزلٹ اٹھا کے دیکھیں گے تو شکارپور ہو، جیکب آباد ہو، اور لاڑکانہ ہو، بدین ہو، ٹنڈو والا یار ہو، ٹنڈو جام ہو، یہ ان تمام علاقوں میں بھی MKM کے امیدوار کو پتنگ کے انتخابی جہاں پہ لڑنے پہ کہیں 32,000 کہیں 28,000 کہیں 25,000 ووٹ ملے، تو MKM کا ایک بڑا ووٹ بینک ان جگہوں پہ موجود ہے۔ اور اگر ایک جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ پورے سندھ میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگر MKM کے ساتھ PMLN شامل ہوتی ہے، GUI ہوتی ہے، JDA ہوتی ہے، فنکشن لیگ ہوتی ہے، تو میرا خیال ایک اچھا ماحول بن سکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ MKM کے ساتھ ساتھ دوسری سیاسی پارٹی کے بھی فائدہ، اور جماعتیں بھی آ جائیں گے لائنس میں۔ میں جو بریک پہ جانا ہے امین بھائی، سوری میں بخل ہو رہی ہوں، لیکن اگین میتھ بڑی ظالم ہوتی ہے۔ MKM 5,56,000 ووٹ اور نون لیگ کے 2,61,000 ووٹ پچھلے الیکشن کے اگر آپس میں ملا لے تو پیپلز پارٹی کے تو 38,71,000 ووٹ لیے تھے۔ اٹ ڈز ناٹ ایون کم کلوز۔ لیکن ہم ایک بریک لیتے ہیں، ویل بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ شاہدہ رضا صاحبہ، الائنس کی بات ہو رہی ہے، کیا کسی لیول پر PTI اور پیپلز پارٹی کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں بہت اچھے بیانات آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے PTI کے حق میں۔ ہیومن رائٹس کی جہاں وائلیشن ہوگی وہاں میرے خیال ہے ہم سب کو بولنا چاہیے، اور چاہے MQM ہو، پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو، ان کے خلاف بھی بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، اور اس کو یہ کہہ کر ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا۔ اگر اس نے کیا تھا تو پھر ہم بھی اگر کر رہے ہیں تو اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ اور میں آپ کو یاد دلاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ایک بھی پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا، صرف ایک حامد علی کاظمی تھے، ان کے خلاف یہ جو اعظم سواتی ہیں اس وقت نون لیگ میں ہوتے تھے، یہ گئے تھے اور انہوں نے قرآن پہ حلف دیا تھا کہ میرے پاس تمام ثبوت ہیں۔ 4 سال تک نہ عدالت نے انہیں بلایا اور نہ یہ حامد علی باہر نکلے۔ بعد میں مقدمہ چلا ہماری گورنمنٹ کے بعد اور وہ باعزت بری ہوئے۔ تو ہمیں ان باتوں سے سیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کنوکٹڈ آدمی کو عدالت کا ایک طریقہ کار ہے، ہوا صحیح ہوا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروٹیکٹڈ بیل مل رہی ہے، تو وہ بہت سارے میں چل کے بہت سارے لوگوں کے اوپر مسائل کا حل نکلنا چاہیے۔ جن لوگوں نے ریاست پاکستان کے خلاف کام کیا، آئین بھی موجود ہے، سزا بھی موجود ہے، عدالت بھی موجود ہے، مقدمے چلیں۔ جو لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں انہیں آزادی دی جائے۔ رائٹ، بٹ الائنس، الیکٹورل الائنس، اگر کیونکہ نظر نہیں آ رہا کہ PTI آزادانہ الیکشن لڑ سکے گی۔ میں نہیں سمجھتی کہ الائنس ہوگا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سندھ میں اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا، بالکل نہیں پڑے گا۔ پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں آپ کو بڑا
ایک مارکا نظر آئے گا، اور وہاں پر بھی میں نہیں سمجھتی کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ لڑے گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ آزاد لڑیں گے. اگر لڑے تو that's a big question. میں نے کہا آزاد لڑیں گے، مطلب میں نہیں سمجھتی کہ وہ نشان لیں گے، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک عدالت سے کوئی ہمیں ایسا اشارہ یا نہیں ملا کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے یا ان کا نشان نہیں ہوگا. تو لیکن جو ظلم ہے، جو ایک چیز ہے، ہمیں اس پہ بولنا چاہیے. رائٹ، ظلم پہ بولنا چاہیے. مائزہ حمید صاحبہ، آج سعدیہ عباسی صاحبہ نے بھی سینٹ میں اس حوالے سے آواز اٹھا دی. انہوں نے کہا ہمیں ایز پولیٹیشین سوچنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. شائخ خاقان عباسی کا بھی ذرا سٹیٹس بتا دیں. وہ کہہ رہے ہیں لاڈلے بننے کا کام ختم ہونا چاہیے. اگر نواز شریف کو حکومت دی جا رہی ہے تو ان کو نہیں لینی چاہیے، ووٹ حاصل کر کے حکومت بنانی چاہیے. ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے شائخ خاقان عباسی صاحب کے ساتھ کہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہ چیز آپ ان سے پوچھیں شائخ خاقان عباسی صاحب سے کہ ان کو کیا ہوا ہے. اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور بہت امپورٹنٹ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 4 دفعہ پرائم منسٹر بنے، 4 دفعہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی، اور 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے، اور ظلم اور ہمیشہ جو ہے ان کو نکالا گیا. پھر انہوں نے جیلیں بھی کاٹیں، پھر انہوں نے پوری فیملی جو ہے در بدر ہو گئی، پھر ملک سے باہر بھیج دیا گیا. تو بہت سی چیزیں ہیں جس کو برداشت کیا میاں نواز شریف صاحب نے اور ان کی فیملی نے، لیکن اس چیز کو نظر انداز کر کے ہم فوکس کس بات پہ کرتے ہیں کہ جی ان کو کوئی شاہی پروٹوکول مل گیا یا ان کو کوئی پروٹوکول مل گیا، اسٹیٹ پروٹوکول مل گیا. جب وہ آئے ایک شائخ خاقان عباسی کو اس پہ تو اعتراض نہیں ہوگا کہ پروٹوکول ملا، ان کا اعتراض تو پارٹی کی اندرونی سیاست سے ہے. شائخ خاقان عباسی صاحب کی میں فریہ شائخ خاقان عباسی صاحب کی بات ہی نہیں کر رہی. شائخ خاقان عباسی اپنے آپ کے سوالات کے جواب خود دیں گے. میں ان کے لیے آنسریبل نہیں ہوں. میں آنسریبل ہوں تو اپنی پارٹی کے لیے ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے جب بھی آئیں گے، جس طرح بھی آئیں گے، وہ ووٹ کے ذریعے ہی آئیں گے. اس وقت وہ پارٹی میں نہیں ہے خاقان عباسی صاحب؟ ہی از ناٹ ود پی ایم ایل این. جی مجھے جو میری انفارمیشن کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میں پارٹی کا حصہ ہوں، میں ورکر ہوں، لیکن میں نے کوئی عہدہ نہیں لیا ہوا. اینڈ سعدیہ عباسی صاحبہ؟ مجھے نہیں پتا جی. میں نے تو یہی کہا آپ کو خاقان عباسی صاحب سے یہ سٹیٹس خود پوچھنا چاہیے، اینڈ آئی تھنک کہ وہ تھوڑی کلیئر بات کر سکیں گے. اب میں پارٹی کی جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، اگر پی ایم ایل این الیکشنز کے لیے تیار ہے، جب بار بار الزام لگایا جا رہا تھا جی الیکشن کی ڈیٹ کے لیے پریشرائز نہیں کر رہے، الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں. اب جو ہے مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کے لیے جو ایک واحد پارٹی تیار ہے وہ ہے پی ایم ایل این. ایک تو میاں نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے جو ہے ایک امپیکٹ ڈالا. جب اتنی عوام آئی مینار پاکستان میں، وہ لوگ ووٹ نہیں دیں گے پی ایم ایل این کو. اس کے بعد ہم نے اپنا مینیفیسٹو بھی تیار کی بھی کمیٹی بنا دی. ہم نے جو ہے ٹکٹس کو بھی انویٹیشن دے دی کہ جن لوگوں نے اپلیکیشنز دینی ہیں وہ بھی دے دیں، اور جو ہے میٹنگز بھی کال کر لی ہیں سارے ممبرز کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اور پھر ایم کیو ایم کے ساتھ بھی آج ملاقات ہوئی، تو مجھے تو یہی امپریشن لگ رہا ہے. اگر میں ایسے کسی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سب سے زیادہ تیاری ہماری ہوئی ہے، سب سے زیادہ ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے کہ ہم الیکشن جیتیں گے. اسی کو تو لاڈلا کہنا چاہ رہی ہوں. ان ادر ورڈز اسی کو تو لاڈلا نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، نہیں، اس کو لاڈلا نہیں کہتے. لاڈلا وہ ہوتا ہے جو کوئی تیاری نہیں کرتا، اس کے پاس جو ہے تیاری زیادہ کرا دی جائے. ہوائی جہاز سن لیں فریہ سن لیں. لاڈلا وہ ہوتا ہے جس کی جو کوئی تیاری نہیں کرتا، جس کو کچھ منشور کا نہیں پتا ہوتا، کوئی اسے پاکستان کی عوام کا نہیں پتا ہوتا، پر ہوائی جہاز پہ اس کے پاس ممبر آتے جاتے ہیں اور وہ پالیٹکس جوائن کرتے ہیں. اور وہی لاڈلا جب جو ہے جیل جاتا ہے تو باقی سارے بھاگ جاتے ہیں کنوینئنٹلی، ٹھیک ہے، اور پارٹی ختم ہو جاتی ہے. رائٹ. تو بات یہ ہے کہ لاڈلا نہیں، مجھے کمپلیٹ کریں. لاڈلا جو ہے یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ہم لاڈلے ہیں، لاڈلے نہیں ہیں. ہماری پولیٹیکل سٹرگل ہے، ہمارے لیڈروں کی پولیٹیکل سٹرگل ہے. ایسے مریم نواز جیل میں نہیں گئی، ان کا پاس عہدہ بھی نہیں تھا. بات یہ ہے
لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ امپیکٹ جو پڑ رہا ہے وہ یہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این سب سے زیادہ تیار ہے اور ہر روز آپ کو ایک نیا سرپرائز دیتی ہے. آپ کا لوگو بھی آ گیا ہمیں تیار، آپ کو تو الیکشن سلوگن بھی آ گیا. ٹھیک ہے چلیں، I believe you، آپ تیار ہیں. میں یہ سمجھتی میں یہ سمجھتی ہوں، اور پھر ہم نے بار بار اس بات پہ بھی فوکس کیا کہ ہم معیشت کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی رکھیں گے. اب بات یہ ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز، میرا سوال کہاں ہیں، کس جگہ وہ ہیں، ان کو کس جگہ پلیس کریں؟ کیا وہ الیکشن بورڈ میں آئی ہیں؟ کیا وہ ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ فیئر کویسچن یہ میں پوچھ لیتی ہوں پیپلز پارٹی سے. بٹ امین حق صاحب، پہلے کچھ سوالات آپ سے. ماضی میں ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب کو آپ لوگ الزامات لگاتے رہے کہ ہماری جماعت کے خلاف وہ ایک آپریشن کر دیتے ہیں. پچھلی دفعہ تو میں نے خود کوریج کی اس تمام معاملات کی. اب کیا فرق ہوگا اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایم ایل این کا ایک گڈ ورکنگ ریلیشن ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں گے 2018 سے لے کر 2022 تک جب ایم کیو ایم حکومت کا حصے بھی تھے پچھلے حکومت کا، تو ایم کیو ایم نے گڈ ول جسٹر میں کیا کیا؟ جب میاں صاحب پہ کرائسس آیا، بڑے میاں صاحب پہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی، تو اگین پارلیمنٹ کے اندر 2019 میں میں خود کھڑا ہوا اور پارلیمنٹ میں کیا تقریر کی کہ بڑے میاں صاحب کی صحت پہ سیاست نہ کی جائے، انہیں فوری طور پہ باہر جانے کے وہ تو ان پرنسپل آپ کا سٹانس تھا، وہ سب کا تھا، لیکن اصولی موقع ان پرنسپل اسٹینڈ تھا. مائی کویسچن ہے کہ جو آپ آپریشن کے حوالے سے الزامات لگاتے رہے وہ ختم ہو گئے. اب نہیں، فریا سب کا نہیں تھا. میں حکومت کا حصہ تھا، حکومت کے وزیر مجھ سے ناراض ہوئے، لیکن ہم نے کہا کہ ہمارا پرنسپل اسٹینڈ ہے. سیم کنڈیشن آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہوئے، میں اس وقت وفاقی وزیر تھا، اس کے باوجود ہم نے ان کے جو پروٹیکشن آرڈر کی بات کی، میں کھڑا ہوا اسمبلی میں کہا کہ آصف علی زرداری صاحب ایک بڑی سیاسی پارٹی کے بڑے رہنما، ان کی فوری طور پر پروٹیکشن آرڈر جاری کیا جائے. تو اصولی موقف ایم کیو ایم کر رہا ہے. ہاں، میں سمجھتا پی ایم ایل این کے ساتھ جہاں تک واقعہ ہے، میرا خیال ہے کہ 30 مارچ 2022 دوپہر کے 2 بجے اسلام آباد میں ایم کیو ایم پاکستان نے سیاسی جرگوں کے سامنے ایک بڑی پریس کانفرنس کر کے پی ایم ایل این کے ساتھ ایک جو معاہدہ کیا تھا. ہماری کیا خواہش ہے کہ آج جو ہماری ملاقات ہوئی اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے. ہماری خواہش ہے کہ جو وعدہ جو اس دوران شہباز شریف صاحب نے جو سگنیچر کر کے کیا تھا، ہم نے کیا دیکھا کہ پچھلے 16 مہینے پہ اس پہ کہیں نہ کہیں پہ عمل ہوتا ہوا نظر آیا. مثلا ہم نے ڈیجیٹل سینسس کی بات کی تھی کہ ہر صورت میں سینسس کے انعقاد کو روکا نہ جائے، جو پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یس، وی آر ویری مچ گریٹفل ٹو دا شہباز شریف صاحب کہ ان کے دور میں سینسس کو مکمل کیا گیا. نہ سینسس کو مکمل کیا گیا بلکہ سی سی آئی کے تمام چاروں چیف منسٹر کی موجودگی میں اس کو پاس بھی کیا گیا، اور پھر ڈیلیمیٹیشن کا مطالبہ تھا، اس پہ بھی عمل کرایا گیا. اور اس سے فائدہ کیا ہوا؟ سب سے بڑے شہری سندھ کو کیا فائدہ ہوا؟ کراچی کے عوام کو کیا فائدہ ہوا کہ قومی اسمبلی کی 21 سے بڑھ کر 22 سیٹ کراچی کی ہو گئی، صوبائی اسمبلی کے 44 سے بڑھ کر 47 ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. بٹ اگین امین صاحب، کیا ماضی کی تلخیوں پہ سب معافی تلافی ہو چکی ہے؟ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اپنے ورکر؟ آپ لوگ یہ آواز اٹھاتے تھے نا، ہمارا ورکر اٹھا لیا، فلانی جگہ پہ ہو گیا مسئلہ، ہمارے خلاف آپریشن ہو گیا، وہ آپ معاف کیا. دیکھیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی طریقہ کار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، رواداری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ماضی کو بھول کر مستقبل کو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے، جمہوری روایت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان آج اگر ان کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا عمل کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس سے ایڈوانٹیج کیا ہوگا؟ ہماری کیا خواہش ہوگی؟ آفٹر دی الیکشن پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا الائنس ہوتا ہے تو پھر ایم کیو ایم کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں، اگر پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرتی ہے، پیپلز پارٹی اگر اے این پی کے ساتھ الائنس کرتی ہے، تو میرا خیال ہے ان کا اپنا ذاتی عمل ہوتا ہے. میرا خیال ہے ایم کیو ایم تو اس کو ویلکم کرے گی کہ جو ہر سیاسی پارٹی سیاست میں طریقہ کار کیا ہے کہ جمہوری طریقہ کار سے آگے بڑھنا، جس پولیٹیکل پارٹی کو جو کنوینین ہوتا ہے وہ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ایم کیو ایم ایک قدم اور آگے بڑھ کے کیا مطالبہ کرتی ہے کہ جو 8 فروری 2023 کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اسے ہر صورت میک شیور کیا جائے کہ عددانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات ہو. بیلٹ باکس سے جس کا بیلٹ برآمد ہوتا ہے، میرا خیال ہے چاہے وہ پتنگ کا نشان ہو، چاہے وہ میرا خیال ہے شیر کا نشان ہو یا بلے کا نشان ہو، میرا خیال ہے اسی پارٹی کو حکومت ملنی چاہیے.
اور ٹھپے بالکل نہ، اسی پارٹی کو حکومت ملنی چاہیے. آن اے لائٹر نوٹ امیل حق صاحب، تھینک یو سو مچ امیل حق صاحب، مائزہ حمید صاحبہ، انشاءاللہ رضا صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم ایک بریک لیں گے، وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. ہمارے ساتھ حافظ نعیم الرحمان موجود ہیں، امیر جماعت اسلامی کراچی. تھینک یو سو مچ حافظ صاحب. اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سندھ کے حوالے سے، نون لیگ اور ایم کیو ایم کا الائنس، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جماعت اسلامی تو عوام کے ساتھ کھڑی ہے، کھڑی ہوگی، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتحاد تو پہلے سے موجود ہے ان لوگوں کا. جب ریجیم چینج ہوئی تھی اس سے پہلے جو ایم کیو ایم تھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت میں شامل تھی، اور ریجیم چینج کے موقع پر انہوں نے ظاہر قیمت لگوائی تھی، اور اس کے نتیجے میں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ انہوں نے اتحاد بنا لیا تھا. تو وہ اتحاد تو ان کا ہمیشہ برقرار رہتا ہے اور حکومت میں آنا ان کے پیش نظر ہوتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں خاص طور پر نون لیگ کے ساتھ کسی بھی قسم کے انتخابی اتحاد سے کسی پارٹی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اور ایم کیو ایم کو تو خاص طور پہ بالکل بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب 0 جمع 0 کرتے چلے جائیں آپ تو 0 ہی رہے گا. ایم کیو ایم تو اب لوگوں کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور اس کا تو تقریباً یوں سمجھ لیں کہ پولیٹیکل اینڈ ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف آپ کی پالیٹکس رہی ہے، گورننس کا پہ اعتراض ہے آپ کو. اگر پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی گرینڈ الائنس اب جو نظر آ رہا ہے بننے جا رہا ہے سندھ میں، کیا جماعت اسلامی اس کا حصہ ہوگی؟ نہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف کیسے اتحاد ہوگا، اس لیے کہ یہ تو سب ساتھ ملے ہوئے ہیں نا، اور یہ تو صرف الیکشن کے موقع پر ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے ہیں، ورنہ اصل میں تو یہ سارے لوگ مل جاتے ہیں. اور یہ 35 سال 40 سال سے کراچی حیدرآباد سکھر کی پالیٹکس میں یہی ہو رہا ہے، ہمیشہ وڈیروں کے ہاتھوں ہمارا مینڈیٹ بکتا ہے. نون لیگ کو کراچی کا کیا مروڑ آ گیا، اس نے کراچی کو 30-35 سال میں دیا کیا ہے؟ کوئی پارٹی کراچی کو اون نہیں کرتی، صرف انتخاب کے موقع پہ چاہتے ہیں کہ 2-4 سیٹیں کہیں سے کہیں پکڑ لیں ہم، اور ظاہر ہے انہیں ایم کیو ایم جیسی پارٹیاں اویلیبل ہوتی ہیں. اس لیے میں تو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کو ایک ہی پارٹی سمجھتا ہوں. تو یہ کسی کے خلاف کسی کے حق میں نہیں ہے، بلکہ اپنے مفادات کی خاطر یہ سیاست ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے اب کراچی کے لوگ بہت زیادہ واضح طور پر اپنے مینڈیٹ کا تعین کر چکے ہیں بلدیاتی انتخاب میں، اور یہ انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا. خوف ہی ان لوگوں کو جماعت اسلامی کے مینڈیٹ سے ہے، اور ہے کیا؟ کون ہے جو اس وقت کراچی میں ریپرزینٹ کر رہا ہے عوام کو، عوام کے ایشوز کو، عوام کی خدمت کو، یوتھ کو؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہیں گراؤنڈ میں، اور آ جائیں، یہ سارے مل جائیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بری طرح ناکام ہوں گے یہ لوگ، اور جماعت اسلامی انشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پہ. اوکے، انٹرسٹنگ، آپ نے کہا کہ آپ سے ان کو اس وقت خوف ہے، لیکن کوشچن یہ ہے، نواز شریف صاحب اس وقت مل رہے ہیں مختلف لیڈرز سے، کیا جماعت اسلامی سے بھی ملاقات ہوگی؟ کیا دعوت آئی ہے آپ کو؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیوں میں بات چیت ہونا، ملاقات ہونا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. اصل چیز ہوتی ہے ایجنڈا، اور اصل چیز ہوتی ہے کہ حالات کا تناظر. اب نواز شریف صاحب اتنے بڑے گیپ کے بعد جب وہ ڈیل کر کے چلے گئے تھے، اور اس وقت تک کا ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ تو نااہل ہیں اور ایک طرح سے سزا یافتہ ہیں، اور یہ عدالت نے ان کو سزا یافتہ بنایا ہے. تو نااہل اور سزا یافتہ اس ٹائٹل کے ساتھ وہ اس وقت بادشاہ سلامت کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے نواز شریف تو امکان مجھے نہیں لگتا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، اگر کوئی سیٹ اپ بنانے کی کوشش بھی کی گئی. لیکن بھاگ دوڑ یہ کریں گے. کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں بن سکتے وزیر اعظم؟ بس ماضی کے تجربات بھی ہیں، اور ظاہر ہے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا اندازہ ہے کہ اس ملک میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس ملک میں سب کچھ ہی ہوتا رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہوتا رہتا ہے اسی سے کچھ اخذ کرنے کی اگر تھوڑی بہت صلاحیت ایک سیاسی کارکن کی ہوتی ہے، اس کے مطابق میری رائے ہے کہ یہ ہوگا نہیں، اور یہ ارینجمنٹ کامیاب ہو نہیں پائے گا. اس نظام کو تلپٹ ہی ہونا ہے. اس لیے ایسی کوئی بھی ایفرٹ عوام کے مفاد میں نہیں ہے. آپ واقعی لیول پلینگ فیلڈ دیں، وہ والی لیول پلینگ فیلڈ نہیں جو پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے، بلکہ جو پیپلز پارٹی کو جو مراعات ملتی رہی ہیں وہ مراعات بھی ختم ہونی چاہیے، جو لوٹ مار، جو کرپشن. رائٹ. لیکن حافظ صاحب، آپ نے خود لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کر دیا. پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، دو جماعتیں جو کہیں ہمیں مسلسل لیول پلینگ فیلڈ دیں. 9 مئی کے تناظر میں لگتا نہیں ہے پی ٹی آئی کوئی اتنا زیادہ کانٹیسٹ کر سکے گی الیکشن میں. کراچی میں ان کا ووٹ بینک ہے. ان ایبسنس آف پی ٹی آئی کون ہوگا، کہ مقابلہ کس کے درمیان ہونے جا رہا ہے کراچی میں، حیدرآباد میں، اربن سٹیز میں سندھ کی؟ نہیں، ان کا کیا مقابلہ ہے، تو سب ایک ہیں. دیکھیں، اصل کراچی میں آپ کو بہت یعنی اپنے کسی تھیسس کی بنیاد پر یا خواہش کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا.
میں تو بالکل ایک تجربے کی بنیاد پر اور عوامی رائے کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ یہ سب پارٹیاں ایک طرف ہیں اور جماعت اسلامی دوسری طرف. 40-45 سال تک کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ ایم کیو ایم کو کسی بھی صورت میں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے بعد جو لوگ ہیں ظاہر ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے بانی کی طرف دیکھتے ہیں اور یا ان کی طرف دیکھتے ہیں, اور پھر بھانمتی کا کنبہ جو اکٹھا ہوا ہے تو ویسے ہی بیزار ہیں. تو اس وقت کراچی کو چونکہ یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکا کوئی بھی, اور ہمیں کیا ملا؟ ہمیں تو بلدیہ فیکٹری کے 259 جلی ہوئی لاشیں ملی نا ان لوگوں کے ذریعے. اگر کچھ لوگ انہی کو طاقتور بنا کر دوبارہ سے یہ ان کو سیاسی طاقت بھی فراہم کرنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیں وہ کہ کس کا راستہ روک رہے ہیں. کراچی میں تو اس وقت جو جماعت اسلامی کی پوزیشن ہے, ایک طرف اگر سب لوگوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈیلیور کرتے ہیں, دیانتدار ہیں, ملک سے لویل ہے, الحمدللہ جماعت اسلامی ہے, خدمت کرتی ہے, لیکن اگر ہم کسی پوزیشن میں ہیں اور مصنوعی ارینجمنٹ کر کے ہمیں اس پوزیشن سے روکنے کی کوئی کوشش کر رہا ہے تو کیا وہ ملک کا بھلا کر رہا ہے؟ یہ فیصلہ کرنے والوں کے اوپر. لیکن کیا صرف اس بات پر کہ دوسری جو باتیں یہ بیانیہ کیا ہوگا جماعت اسلامی کے حوالے سے بتائیں؟ مرتضیٰ وہاب 2 نشستوں سے چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں, ایک سے تو وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. جو آپ کا شکوہ تھا کہ وہ غیر منتخب میئر ہیں وہ اب دور ہو گیا ہے؟ نہیں, وہ دور کیسے ہو سکتا ہے؟ جو قانون سازی کی گئی تھی اس قانون کے مطابق ہی وہ بنے نا. جو قانون سازی غلط ہے وہ کورٹ میں چیلنج ہے, اور وہ چونکہ الیکشن 15 جنوری کو ہوا اور میئر کا الیکشن 15 جون کو ہوا, اور مئی میں انہوں نے قانون سازی کی کہ اینی پرسن جو کونسل کا ممبر نہ وہ بھی میئر بن سکتا ہے. اب وہ جب وہ میئر بن گئے, یعنی قبضہ کر کے بن گئے, اب اس قبضہ میئر کے ہونے کے ساتھ انہوں نے اپنی الیکشن مہم چلائی, اور اگر انہوں نے وہ 3-4 ہزار ووٹ لے بھی لیے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور جو الیکشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کے بھی خلاف ورزی ہے, اس کے ضابطہ اخلاق میں واضح طور پر موجود ہے کہ کوئی منتخب آدمی کیمپین نہیں چلا سکتا. تو ان کو وہ کیا, پھر ان کو 1 ٹاؤن سے زیادہ لڑنے کی اجازت بھی ملی. پھر ابراہیم حیدری میں تو انہوں نے سب کو 77 والا کام کیا, جیسے بھٹو صاحب نے کیا تھا کہ جان محمد عباسی صاحب کو اغوائی کر لیا کہ کوئی سامنے آ کے کھڑا ہی نہ ہو. تو 50 سال میں بھی انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. تو مرتضیٰ وہاب صاحب کی تو کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, ان کی تو کوئی نہ اخلاقی اس وقت پوزیشن ہے نہ کوئی قانونی پوزیشن ہے. وہ ہائی کورٹ میں کیس موجود ہے, اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیے گا وہ قانون کلعدم ہوگا, تو وہ اب اگر بعد میں منتخب بھی ہو گئے تو وہ بھی کلعدم ہو جائے گا. اوکے, ہائپوتھیٹیکلی اگر پی ٹی آئی کانٹیسٹ نہیں کرتی اس الیکشن میں, مائنس ہے لیٹس سے, تو ان کی سپورٹ یا ان کا ووٹر کس کی طرف جائے گا آپ کے خیال سے, کراچی کے تناظر میں یا سندھ کے تناظر میں؟ نہیں, اس حقیقت کو سب کو ماننا چاہیے کہ پورے ملک میں پی ٹی آئی کا ایک بہت اسٹرانگ ووٹ بینک اور فالوئنگ موجود ہے. مصنوعی طریقے سے کسی کا بھی راستہ روکنے کے نتیجے میں کچھ بھلا نہیں ہوتا ملک اور قوم کا. ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں میرا اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے کراچی کو نظر انداز کیا, اور یہ بات میں پہلے بھی کہتا تھا, اب بھی کہتا ہوں, لیکن اس کے باوجود اگر میں یہ کہوں کہ نہیں ان کا کوئی ووٹ بینک ہی نہیں ہے تو یہ غلط بات ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے, اور پھر جس نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا, اور اس کے نتیجے میں لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں گے. اس کے باوجود میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب 15 جنوری کو انتخاب ہوا تھا بلدیاتی, تو اس وقت تو پی ٹی آئی بینڈ بھی نہیں تھی اور 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا, بلکہ پنجاب میں تو وہ کلین سویپ کر رہے تھے ہر بائی الیکشن میں. لیکن کراچی کے عوام نے, پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے بھی کراچی کے لیے یہ سمجھا کہ جماعت اسلامی ان کا بہتر آپشن ہے, اور سب سے زیادہ ووٹ ہمیں دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں جو مسابقت ہے وہ رہنے میں کوئی حرج نہیں. ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی اگر, یا نون لیگ, یا ایون ایم کیو ایم, جو صحیح مینز ہیں الیکشن کے اس کو اختیار کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کسی کو زبردستی روکنا اور کسی کو زبردستی بڑا کرنا, یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. تو جماعت اسلامی بہت کانفیڈنٹ ہے انشاءاللہ. میں جہاں تک کراچی کا تعلق ہے, میں وہاں کا امیر بھی ہوں, میں حیدرآباد کو بھی جانتا ہوں, سندھ کے شہری علاقوں کو. سندھ کے شہری علاقوں کا اب ٹلٹ جماعت اسلامی کی طرف ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, ابھی جو ضمنی انتخاب ہوا پرسوں ترسوں, اس میں جو خاص سندھی اور بلوچ علاقے تھے اس میں جماعت اسلامی نے پروگریس کیا الحمدللہ. یعنی میں آپ کو ایک وارڈ کی مثال دوں جو گڈاپ کا ہے, جہاں ہمارے 300-400 ووٹ تھے ایک وارڈ میں, اب ہمارے 1300 ووٹ ہو گئے, اور جو پیپلز پارٹی کے ووٹ 3000 تھے وہ 1500 پہ آ گئے. صرف 200 ووٹ سے ہم سے جیت سکے. خالصتاً سندھی آبادی ہے, خالصتاً بلوچ آبادی ہے. میمن گوٹ میں عبداللہ مراد کی سیٹ پہ ہمارے ووٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے. تو یہ تو دیکھیں, اب سندھی اور بلوچ بھی اگر جماعت کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور تو آپ سوچیں کہ باقی کا کیا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو اللہ نے چاہا تو لوگوں کا رخ جماعت کی طرف ہوگا, اور جماعت بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. دوسری طرف غزہ پہ روز بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, حالات وہاں کے ٹھیک نہیں ہیں, اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.